अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पर जितने भी एहसानात किए, उन सब में जो सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमारे ऊपर एहसान है, और वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की महफिल में लेकर आते हैं, यहाँ पर लाकर बिठाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम से हम सबको मुस्तफीद कर रहे हैं। इस पर भी अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दिन रात शुक्रिया अदा करना चाहिए कि या मेरे प्यारे अल्लाह, ये तमाम वक्त मैं किसी और काम में भी लगा सकती थी, ये तमाम वक्त ने खुदा न खास्ता किसी नाफरमानी में भी लगा सकती थी, ये तमाम वक्त मैं जाया भी कर सकती थी, लेकिन आपकी बदौलत और आपने जो मेरे ऊपर एहसान किया, उस एहसान की बदौलत इस वक्त को मैंने सेव कर लिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता था। इसलिए अपने खुदा का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करें। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जो थे वो बाजार गए और देखा कि तमाम लोग जो है वो खरीदो फरोख्त में मुब्तला हैं, तमाम लोग जो है वो मुख्तलिफ कामों में लगे हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु को एकदम से जैसे बहुत ज्यादा टीस उठना शुरू हो गई कि अभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए थोड़ा ही अरसा हुआ और लोगों ने दुनिया को ही अपना मतमाए नजर बना दिया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने एकदम से आवाज लगाना शुरू कर दी और तमाम लोगों को आवाज लगाई कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम खरीदो फरोख्त और बाकी कामों में मुब्तला हो, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत बढ़ रही है। तमाम लोग इकट्ठे हो गए। आप ये देखें कि हमें तो विरासत का बड़ा शौक है और पैसों का तो उससे भी ज्यादा शौक है। तमाम लोग इकट्ठे हो गए, कहा ए अबू हुरैरा, कहां पर है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जाओ और मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को हासिल करो, वो मस्जिद में बट रही है। तमाम लोग मस्जिद की तरफ दौड़े और जब गए और वापस आए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु इंतजार है। जब वापस आए तो उन्होंने कहा, अबू हुरैरा तुझे क्या हुआ है? तूने हमें कहा कि विरासत बट रही और वहां पर तो कुछ भी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि वहां क्या हो रहा था? तो कहा कि वह लाल और कुछ लोग कुरान पाक के जो है वो तदब्बुर और तफक्कुर में लगे हुए थे। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये ही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। ऐ लोगों, तुम्हें क्या हुआ है कि तुम इस विरासत से महरूम हो? तो इस हदीस से इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में हलाल और हराम जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम सब जो है वो हलाल और हराम के बारे में नहीं जानते तो ये हमारे फराइज में शामिल है, और ये फरीजा तो आपको मुझे हम सबको पूरा करना ही करना है। एक हलाल और एक हराम और एक कुरान पाक में तफक्कुर और तदब्बुर, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। इस विरासत को पूरा करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत मोहम्मदिया की जो है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कोई भी मानता है तो तमाम उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर ये फराइज में शामिल है कि वो क्या करेंगे, वो हलाल और हराम का इल्म हासिल करेंगे और साथ ही वो कुरान पाक में गौर फिक्र करेंगे, तफक्कुर करेंगे और तदब्बुर करेंगे। तो आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक और बड़ा ही बेहतरीन दिन दे दिया। इस दिन में हम सब दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस कुरान पाक का तफक्कुर और तदब्बुर हमारे लिए भी हो जाए, और अल्लाह करे
کہ ہم بھی اس قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سیکھ کر آگے سکھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. اور یا میرے پیارے اللہ رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اس قرآن پاک میں کھودنے اور کریدنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں بعد میں بھی سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چھٹا پارہ اور آیت نمبر ہے 57. یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کی آیت جو ہمیں دی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے اور ان لوگوں میں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی جو کافر ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو. اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اہل ایمان کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی اور ہم اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ ان سب سے خطاب ہے جو کہ ہماری نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ہماری اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اور آج کل تو بذات خود مسلمان جو ہے وہ خود اپنی اذانوں کا مذاق اڑانے لگ گئے. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر 2 منٹ کی 3 منٹ کی اذان ہے تو 2 سے 3 منٹ بھی جو ہے وہ ہم خاموش نہیں رہ سکتے اور ہم اذان کے دوران بھی بولتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جب آپ ٹی وی لگا ہوتا تھا اور اذان ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی بند کر دیتے تھے. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب اذان ہوتی تھی تو لوگ ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیتے تھے, بند کر دیتے تھے, آواز بند کر دیتے تھے, ٹی وی بند نہیں کرتے تھے. اور اب وہ دور آ گیا تھا کہ پھر تھوڑے ہی عرصے پہلے اذان ہوتی تھی تو آواز آہستہ کر دی جاتی تھی اور اب وہ دور آ گیا ہے کہ اذان ہو بھی رہی ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہی آوازیں وہی سب کچھ. اگر خدا نہ خواستہ گھروں کے اندر گانے اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں تو ان تک کو بھی بند کرنا جو ہے وہ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. تو کسی اور نے کیا ہمارے دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے؟ ہم لوگ خود اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے, جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے, تکبیر کے وقت پھر پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان ہی کی طرح شیطان کے پیروکاروں کو بھی اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی, اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن ہی کی طرح ہے, دین کا ماخذ ہے, اسی طرح حجت ہے کیونکہ قرآن نے نماز کے لیے ندا کا تو ذکر کیا لیکن یہ ندا کس طرح کی جائے گی اس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو پتا چلے. تو اس لیے آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اپنے آپ سے پرومس کرتے ہیں کہ جس وقت اذان کی آواز آئے تو کم از کم اس وقت ہم 1 منٹ, کچھ تو اذانیں ہوتی 1 منٹ کی ہیں, کچھ 2 منٹ کی, اور بہت ہی کوئی لمبی اذان دے گا تو 3 منٹ کی اذان ہوتی ہے. تو اذان کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیجئے اور جواب دینے کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھیں, رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ پڑھیے کیونکہ کہا جاتا ہے جو یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آپ دیکھیں اللہ پر بھی ایمان لایا,
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا. اور پھر اسی طرح اس کے بعد دعا کیا کرے, کیونکہ جب تکبیر ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے تو اس کے اور نماز دوران ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اسے وظیفے لینے کی بڑی بڑی چیزیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز کیا ہے کہ آپ خود میں ان اوقات میں اللہ سبحانہ اللہ سے دعائیں مانگے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے خطاب, کیا تم ہم سے اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر جو کی گئی اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو اجر کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہو. یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا, اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنایا, اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی, اور وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ میں سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی باطل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے, اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. اور آپ ان سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں, بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں. رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے, بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کو بھی آج تنبیہ کر دی گئی. ان کا سب سے بڑا کام کیا ہے کہ لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں بتانا ہے, اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی قرآن پاک میں کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے. پرسوں میں ایک دو چیزیں دیکھ رہی تھی, اور ہماری جو ایم فل کی عمرانیات کی کتاب میں ان کی کتاب کے بارے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں وہ آئے, اور عمرانیات کی کتاب میں یہ پڑھایا جا رہا ہے جس میں انہوں نے بہت بڑا ایک نوٹ لکھا ہوا تھا, اور وہ نوٹ کیا تھا کہ نوٹ یہ تھا کہ سوال اس میں یہ تھا کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا, اور اس کے نیچے ان کا جو آنسر تھا وہ آنسر یہ تھا کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی دو رکاوٹیں ہیں. ایک رکاوٹ یہ کہ لوگ سود نہیں لے رہے, یہاں پر سود نظام نہیں ہے, اور دوسری رکاوٹ یہ کہ عورتیں پردہ کرتی ہیں. للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو پتہ ہے یہ کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے اور کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر ہم سود لیں گے تو پھر کیا ہوگا, ہم معاشی طور پر بہت اوپر چلے جائیں گے, اور عورتیں پردہ نہیں کریں گی تو ہم معاشی طور پر اوپر چلے جائیں گے. سوچنے کی بات ہے, عورت کے پردے نے کہاں ہماری جو ہے وہ کامیابی روکا, اور یہ کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی جو کہ بزنس کر رہے تھے, اور بزنس کے لیے وہ لوگ جو تھے وہ آگے اپنی ساری تعلیم لے کر چل رہے تھے. تو ان سے میری بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ آپ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں بتائیے کہ کیا جو اسلام ہے اس میں عورت بزنس کر سکتی ہے. اور الحمدللہ وہاں پر میں نے تقریباً جو ہے ڈھیر ساری خواتین کا ذکر کیا جنہوں نے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں نے بزنس کیا, جس وقت بالکل کامیاب بزنس کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ان وومنز کے بارے میں نے بتایا تو انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں پڑھایا کیوں نہیں جاتا, ہمیں تو انگریزوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں انگریز نے ایسے بزنس کیا, فلاں انگریز کی یہ اسٹریٹجی تھی, فلاں انگریز جو تھا وہ یہ کچھ لے کر آیا. آپ یقین کیجئے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے کاش کہ وہ اتنا بہترین ہوتا کہ ہم بھی بزنس کے طور پر حضرت خدیجہ کو پڑھتے, اور پھر اسی طرح آج اگر آپ میں اور ہم سب اتنی تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہوتے اور کچھ علم ہمارے پاس ہوتا
اور اس طرح کتابوں کے اندر یہ تمام چیزیں موجود جو سلیبس میں ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے سے بھی گزرتی ہیں اور ہم سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ تک کہ احتجاج کا ایک چھوٹا سا کلمہ بولنے کو لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم سب جو ہے وہ بذات خود اس حد تک بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ دین کا کوئی بھی مذاق اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، کوئی اذان کا کسی نے کیا مذاق اڑانا ہے ہم خود اڑا لیں گے، نماز کا کسی نے کیا مذاق اڑانا ہے ہم خود اڑا لیں گے، 4 شادیوں کا کسی نے کیا مذاق اڑانا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرنا ہم خود اڑا لیں گے، داڑھی پر بات ہم کرتے ہیں، ذرا سا کوئی دنیا دار خاتون جو وہ سکارف لے کر تو دیکھے، اور اگر وہ شادی پر لے لے تو ایسے لگتا ہے اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا، اس کو جو ہے وہ بی بی اور پتہ نہیں کس کس کے القابات کوئی باہر سے تو دینے نہیں آتا، وہ سارا مذاق کون اڑاتا ہے؟ ہم خود اڑائیں گے۔ ذرا سا آپ کی بچی اگر کہہ دے، میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ایک بچی نے اپنی والدہ سے کہا کہ بھائی میں تو سارا دن لگا کر جو ہے وہ میک اپ کروا کر آئی ہوں، لیکن میں تو اب عشاء کی نماز پڑھوں گی۔ اس کی ماں کے اور باقیوں کے تو دلوں کو کچھ ہو گیا ہے، تم نے اتنا لمبا میک اپ کیا ہے اور تم اب وضو کرو گی اور تم اب عشاء کی نماز پڑھو گی؟ نہیں نہیں، تم ایسا کرو ادھر جا کر پڑھ لینا۔ اس نے کہا میں جب ادھر جاؤں گی تو مجھے تو نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی، اکثر کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے تو وہاں نماز پڑھنے نہیں دی جائے گی، مختلف رسمیں ہوں گی، نماز دیر ہو جائے گی، تو میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے علم کس نے اٹھایا؟ اس کی والدہ نے، اس کی خالاؤں نے اور ان کی باقی سب خواتین نے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جو تھی پاکستان کی نہیں تھی، کسی اور ملک کی لڑکی تھی جس کے بارے میں یہ سارا بتایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، وہ گئی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، جتنی دیر میں اس کو سٹیج پر لے کر آئے اس لڑکی کی وفات ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اگر ایسے ہی مر جاتی تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا۔ آخری اس کا جو کام تھا، اس نے سب سے جو تھا وہ سب کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے نماز پڑھی، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے مر جانا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے نماز پڑھوائی۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ کوئی اچھا نیکی کا کام کر دے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم آج افطار تک پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر کل کا روزہ جو ہے وہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ جو شخص اس حد تک بے اعتبارہ ہو اور وہ اس حد تک غافل ہو کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے۔ تو آج دیکھیں کیسی کیسی آیات آئی، اور خاص طور پر آئی کہ آج علماء کے بارے میں بھی آ گیا۔ اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ میں سے جو جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ وہ 6 پاروں کے عالم ہیں، وہ 6 پاروں کا علم لے چکے ہیں، تو آپ کو بھی بتانا آپ سب کے بھی فرائض میں شامل ہے، سود کے بارے میں بتانا، باقی چیزوں کی حرمت کے بارے میں بتانا، یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو کم از کم زبان سے روکنے کی پوری کوشش کرے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج دیکھیں جنہیں علم ہے ان کو بھی ڈانٹ پلا دی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بند گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس قول پر کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور ہم قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں غور سے سن لیں کہ یہود اور نصارہ بہت کچھ کرتے ہیں ہمارے، ان کی باتوں تک کو، ان کا جو کام ہے اس سب کو اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب یقین کیجئے خالی اگر یہ یہود اور نصارہ ہمارے فرقوں پر ہی ہمیں بھڑکانا شروع کر دے تو ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جائے،
ہر طرف جو ہے وہ ہمیں فرقہ بندیوں والوں کی لڑائی ہوتی ہی نظر آئے اور ہم کبھی بھی اچھا اور بہترین کام کرنے کے قابل نہ ہو. لیکن دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو انڈرلائن کر کے ہمارے پاس یہ دلیل کے طور پر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہود اور نصارہ کو برابر ان کو اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, اور ہم سے زیادہ اچھا سیکھ کر وہ آتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ عالم بن جاتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں طرح طرح کے فتوے دینے لگ جاتے ہیں. اور ہم مسلمان بیچارے خود تو قرآن پڑھنا نہیں ہے, خود تو اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آنا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو کام ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, جس نے ہمیں جو پڑھایا ہم ادھر ہی جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. وہ جیسے پنجابی میں ایک بڑی مزیدار ہماری نانو مثال دیا کرتی تھی کہ جنہیں لائی گلی اور دے نال ٹور چلی, مطلب جو باتوں میں لگائے اس کے ساتھ ہی چل پڑے. تو ہمارے اسلام کا حال بھی یہی ہو گیا ہوا ہے کہ جو باتوں میں ہمیں لگا دے, جو ہمیں جو بات کر دے, ہم کہتے ہو ہمیں تو مولوی صاحب نے بتایا. یہ نہیں دیکھتے کہ مولوی صاحب فتویٰ دینے کے قابل بھی تھے کہ نہیں تھے, ہم بس اسی طرف چل پڑتے. تو خدارا دین پڑھے, اسلام پڑھے اور خود بھی مستفید ہو اور آگے اپنی نسلوں کو بھی اس نور سے مستفید کریں انشاءاللہ تعالی. اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے, انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے. تو دیکھ لیں جو کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے اس کو کتنا بڑا اجر ملتا ہے. اور اگر یقیناً تورات, انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے وافر رزق کھاتے, اور ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے, اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے. تو آج ایک بات غور سے سن لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے, دو چیزیں مانگی ہے, اور دو چیزیں کیا مانگی ہیں کہ اگر جو کچھ بھی کتابوں میں آیا ہے ان کے پروردگار کی طرف سے, تو اگر وہ اس کو اچھا اور بہترین طریقے سے پڑھتے اور اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کرواتے تو کتنا رزق ملتا. ذرا آپ دیکھیں کیا رزق ہوتا, اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے, اتنا رزق ہمارے پاس ہوتا. تو یہاں پر ہمیں آج کیا پتا چلا, ہمارے رزق کی کمی کی کیا وجہ ہو گئی, ہمارے دسترخوانوں کے سکڑنے کی کیا وجہ ہو گئی. ہم جو روز بروز ایک علم اٹھاتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہو گیا, گھی مہنگا ہو گیا اور روٹی مہنگی ہو گئی اور غریب کو کھانے کو نہیں مل رہا, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا, ہم قرآن نہیں پڑھتے, قرآن سے دوری, اور قرآن پاک کا نفاذ نہیں ہے. قرآن پاک کا نفاذ ہمارے ملک میں موجود ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پر روز بروز جو ہے وہ تنگی اور ہماری رزق کی کمی کے طور پر ہمیں دکھا رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے وہ تمام لوگ کبھی اپنے دسترخوانوں پر شکر کرتے ہیں, جو لوگ یہاں آ کر بیٹھے بھی ہوتے ہیں بھرے بھرے دسترخوانوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ جی ہمارے دسترخوانوں کو بھی بھرا رکھنا میرے اللہ جی, اور یا اللہ جی رزق کی کمی نہ کرنا, اور یا اللہ جی قرآن پاک کی بدولت ہماری زندگیوں کو بھی برکتوں اور رحمتوں سے بھر دینا, اور یا اللہ جی کبھی بھی کسی کے بھی کھانے پینے میں کمی نہ ہو اور ہر شخص وافر کھا سکے اور وافر آگے دینے والا بن جائے انشاءاللہ تعالی. آج کی آیت انڈرلائن کریں کہ کیا کہا گیا کہ اگر کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک ہی عمل کر لیتے تو اوپر سے بھی رزق ہوتا اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ہوتا انشاءاللہ تعالی. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے. سن لیا آپ نے, پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں ہم سب کو کہا گیا کہ قرآن کو کیا کرنا ہے, قرآن کو پہنچا دے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس پیغمبری کا حق ہی ادا نہ کیا, اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم نے امت محمدیہ ہونے کا حق ہی ادا نہ کیا. تو ہم خود کب سیکھیں گے کہ ہم کسی کو سکھانے والے ہو جائیں. اس لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس قرآن پاک کو سیکھیں, کیونکہ ہماری زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ بھی بڑا فائدہ ہے قرآن سیکھنے کا کہ اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا.
اور اللہ काफिर कौम को हदायत नहीं देता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम इस असल दीन पर कारबंद नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम और तुम्हारी तरफ तुम्हारे नाजिल की गई दूसरी किताबों के अहकाम पर ठीक ठीक अमल करने लगो। हकीकत ये है कि ये कुरान जो आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, इनमें से अक्सर लोग सरकशी और कुफर में इनमें से वो अक्सर लोगों के लिए सरकशी और कुफर में इजाफे का बाइस बनेगा। और आप काफिरों की कौम का गम न खाएं। बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी यानी बेदीन हो गए और नसारा, इनमें से जो भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, नेक अमल करे, तो इन पर कोई खौफ ना होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, हमने उनकी तरफ कई रसूल भेजे। जब इनके पास कोई रसूल ऐसी चीज लेकर आया जिसे इनके नफ्स पसंद नहीं करते थे, तो बाज नबियों को उन्होंने झुटलाया, बाज को तो वो कत्ल ही कर देते थे। और उन लोगों का ख्याल था कि उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी, चुनाचे वो अंधे और बहरे हो गए। फिर अल्लाह उन पर मेहरबान हुआ, मगर उनमें से ज्यादातर लोग फिर अंधे और बहरे हो गए, और अल्लाह खूब देखने वाला है जो कुछ वो करते हैं। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह तो वही मसीह इब्ने मरियम है, और मसीह ने कहा ए बनी इसराइल तुम अल्लाह की इबादत करो। गौर से सुन ले, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ए लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। बेशक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन काफिर हुए वो लोग जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह तीन में से तीसरा है और कोई माबूद नहीं सवाए एक माबूद के। और जो कुछ वो कहते हैं अगर वो इससे बाज ना आए तो इनमें से जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें जरूर दर्दनाक अजाब मिलेगा। फिर क्या वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते और बख्शिश नहीं मांगते? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है। तो या मेरे प्यारे अल्लाह जी, आज हम सब इस महफिल को वसीला बनाते हुए आपके सामने तौबा करते हैं, आपसे बख्शिश मांगते हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह जी, हम सबको बख्श दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, और या अल्लाह जी हमारे गुनाहों को हमसे दूर फरमा दे, और या अल्लाह जी जो गुनाह हो गए उन पर हमारी मगफरत फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मसीह इब्ने मरियम नहीं है मगर एक रसूल ही, बिलाशुबा इससे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, और उनकी माँ सिद्दीका यानी रास्तबाज थी, और वो दोनों खाना खाते थे। तो सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आज जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बता दी कि एक इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, वो खाना खाता है। जो खुदा होता है वो खाने से, पीने से, नींद से, हर चीज से ऊपर होता है। तो उन्होंने बताया कि मसीह इब्ने मरियम क्या करते थे, वो भी और उनकी वालिदा, वो दोनों क्या करते थे, खाना खाते थे। आप देखिए खाना खाने का जिक्र क्यों किया गया। खाना खाने के बाद फिर कमजोरी आ जाती है, खाना खाने के बाद नींद आती है, खाना ना खाएं तो इंसान जो है वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता। तो खाना हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी नीड भी है और एक इंसान होने का अमल भी है। एक ऐसा इंसान जो खाना खाकर फिर आगे का अपना काम करता है। और फिर देखें कि हम उनके लिए कैसी कैसी निशानियां बयान करते हैं, फिर देखें कि वो किधर उल्टे फिरे जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत करते हो जो तुम्हारे लिए नुकसान और नफे का कोई इख्तियार नहीं रखती? तो अल्लाह ही तो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। कह दीजिए अहले किताब, तुम अपने दीन में नाहक ज्यादती ना करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो जो इससे पहले गुमराह हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया। और अगर ऐसा होता कि वो अल्लाह और उसके नबी पर और उस पर ईमान लाते जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, तो वो इन काफिरों को दोस्त ना बनाते। लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग नाफरमान हैं।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہود اور مشرکوں کو پائیں گے۔ تو غور سے دیکھ لیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود میں سے 1 یا 2 لوگ ایمان لائے تھے۔ اتنی پیاری اور زبردست زبان پر یہ لوگ ایمان نہ لا سکے تو آپ پر اور مجھ پر یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود آیت لا کر بتا دیا کہ یہود میں سے بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ ایمان لائیں گے، ایک یہود اور ایک مشرک۔ آپ دیکھ لیں، آپ ہندوؤں کو، بدھسٹ کو، آپ ان لوگوں کو بھی تبلیغ کرتے رہیں، 20 سال تک تبلیغ کریں، یہ بہت کم آپ کی طرف مائل ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جو مائل ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ نصارہ ہوتے ہیں۔ نصارہ بہت جلدی جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر کوشش بہت کرنی چاہیے۔ تب آپ دیکھیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، آیت بہت زیادہ زبردست ہے، اس کو انڈر لائن کریں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ لوگوں میں سے اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کیا کہا؟ بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ عالم ہیں، تو نصارہ میں علماء بھی موجود ہیں، اور کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے، یعنی راہبانیت ہے ان کے اندر، اور وہ الگ تھلگ ہو کر وہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی غرور اور تکبر سے دور کر دے میرے اللہ، اور یا اللہ جی ہمیں بھی دین اور ایمان کی اصل سمجھ بوجھ عطا فرما دے، اور یا اللہ جی قرآن پاک کو لینے کے لیے، قرآن پاک کو سننے کے لیے، قرآن پاک کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ہمارے دلوں میں آر اور تکبر پیدا نہ کرنا، اور یا اللہ اپنے پیارے اور بہترین بندوں میں شامل فرما لینا، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ سے 6واں پارہ تکمیل ہوا، ہم سب تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 7واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، سو وہ کہتے ہیں، دعا کر لے سارے، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ کیا کہتے؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت تو نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن ہم سب کا بھی اللہ کے کلام سن کر آنکھوں کا بہہ جانا یہ بہت ضروری ہے، اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلام کو اچھی طرح سننے اور سمجھنے والا ہمیں بنا دے۔ اور اسی طرح آپ کو گواہی کے بارے میں پہلے بھی بتایا تھا کہ گواہی دینے والوں میں نام لکھنا یہ بہت بڑا ہمارا شرف اور عزت ہوگی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نام ہمارا لکھ لیں۔ اور گواہی کس پر ہوگی؟ باقی امتوں پر ہوگی، لیکن اس گواہی کے بارے میں بھی غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ گواہی وہی دے سکے گا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جو قرآن کی آیت کو جانتا ہوگا، جو قرآن پاک میں غور و فکر، تفکر اور تدبر کرتا ہوگا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں، تھوڑا سا اس وقت سوچیں کہ حشر کا بہت بڑا میدان، ایسا میدان کہ جہاں اربوں تو کیا، خربوں تو کیا، ہماری گنتی ختم ہو جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو بچہ پیدا ہوگا وہ سب اس میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس میدان میں امت محمدیہ کو بلایا جائے اور ہم بھی خوشی خوشی دوڑ کر جانے والوں میں شامل ہو جائے کہ واہ واہ جی ہم سب بھی امت محمدیہ ہے۔ اور وہاں پر ہم میں سے 90% لوگوں کو صرف اس وجہ سے چھانٹی کر دیا جائے کہ قرآن ہی نہیں پڑھا تھا۔ آج تو تم گواہی دینے والوں میں شامل ہی نہیں ہو۔ اپنی حسرتوں کا اس وقت ذرا سا جائزہ لے کہ اٹھا کر اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں دیا جائے گا کہ تمام امتوں کے اوپر
ہمیں کھڑا کیا جائے گا. تھوڑا سا سوچیں, اگر آپ کو کہا جاتا ہے 1,24,000, چلے ضعیف بھی ہوئی, اگر کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 تو صرف پیغمبر آئے ہیں, تو پھر سوچیں کہ ان کی امتیں کتنی ہوں گی, کتنی بڑی بڑی ہوں گی. ہر امت کی طرف ایک پیغمبر یا 2 پیغمبر, ایک رسول یا 2 رسول آئے, تو سوچیں کہ آگے سے وہ امت کس قدر بڑی ہوگی. اور اتنی بڑی بڑی امتوں کے اوپر جا کر امت محمدیہ کے فرد نے کھڑے ہونا ہے. امت محمدیہ جو ہے اس نے گواہی دینی ہے, اور امت محمدیہ کی گواہی دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ لیا اور سورۃ النساء میں بھی پڑھ لیا. لیکن امت محمدیہ نے اپنا یہ وتیرہ بنا دیا, ہمیں باقی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے, دنیا کی ایک ایک سیاست ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہمارے گھر میں اگر آ کر کوئی چھوٹی سی بات کر جائے, کوئی ہمارے بچے کو بھی کچھ کہہ جائے, ہمیں وہ بھی سیاست سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرا تو دماغ ہی کام نہیں کرتا, میرا تو دماغ ہی نہیں چلتا. آپ کو قرآن کلاسز میں بلا لیں, آپ دنیا کے سب کتابیں پڑھ کر آ رہے ہوتے ہیں, پڑھی لکھی بچیاں آ کر کہتی ہیں نہیں 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 نہیں, قرآن بہت مشکل ہے, ہمیں تو عربک زبان جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. حالانکہ کبھی انگلش اور عربک کا موازنہ کریں تو انگلش کی نسبت عربک 90% آسان ہے, اور ہم اردو بولنے والوں کے لیے تو اور بھی آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں تو اگر کوئی اردو بولنے والا تو 60% الفاظ وہی اردو کے ہیں جو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں. 60% الفاظ ہمارے لیے کم ہو گئے. پھر آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی ریپیٹیشن چاہیے, وہ بار بار آتے ہیں. اگر ہم انہیں ایک دفعہ یاد کر لیں, بار آئیں گے, ہم کئی اس کو یاد کر کے قابل جائیں گے. اگر ہم یہ سب کام کرنے والے ہو جائیں, اور اگر ہم یہ سب کر لیں تو ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ سب کر لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں تک لے جاتے. ہمارا تو مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا رکھا ہوا تھا کہ جتنی بھی امتیں تھیں, ان تمام کی تمام امتوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ان تمام امتوں پر تم نے گواہی دینی ہے. اور آج ہم نہ پڑھنے والے, نہ لکھنے والے, نہ کام کرنے والے, نہ علم حاصل کرنے والے, ہمیں صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے آج کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, کیا لے کر آنا ہے, گروسری کیسے ہوگی, آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, چاول مہنگے ہو گئے. کبھی بھی نہیں پڑھا کہ ایک دفعہ قرآن پڑھ کر تو دیکھتے کہ پھر یہ قرآن بتاتا ہمیں کیا کہہ رہا ہے قرآن, کہ میں تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہیں وافر رزق جو ہے وہ عطا کرتا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب بھی اس سے دوری اختیار کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کی برکتیں سے بھی ہمیں محروم کر دیا. تو آج اللہ تعالیٰ اتنی پیاری آیت لے کر آ رہے ہیں کہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے صرف تھوڑی دیر کے لیے, حضرت جعفر جو تھے انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی, اور نجاشی کے دربار میں ایک ہو مچ گئی, اور نجاشی جو تھا اس کو پتا چل گیا کہ واقعی یہ سچا دین ہے, یہ حق ہے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا ہی, یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے, اس سے نہ تو اوپر ہے اور نہ نیچے ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. ہم 2 دن ہو گئے ہیں ہم مسلسل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, یہ کتنا ضروری ہے. اس کے باوجود اگر دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ہم کہتے ہیں اوہو مجھے تو خود نہیں پتا, میں اسے کیا تبلیغ کروں. کیوں نہیں کر سکتے ہم تبلیغ؟ ہم قرآن سے تبلیغ کر سکتے ہیں, تبھی ہم گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اور آگے دیکھ لیں کہ گواہی دینے والوں کا فائدہ کیا ہوگا. وہ کیا کہتے ہیں, اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کرے گا. آمین. یا اللہ جی ہمیں بھی امید ہے آپ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائیں گے. چنانچہ انہوں نے جو کہا, صرف کیا کہا کہ یا اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو اب آپ غور سے دیکھ لیں
انہوں نے جو کچھ کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ نیکی کرنے والوں کی بہت بڑی جزا ہے. تو یا میرے پیارے اللہ جی ہمیں بھی نیکی کرنے والا اور نیکی کی اس جزا سے یا اللہ جی ہمیں محروم نہ رکھنا, اور یا اللہ جی ہمیں بھی نیکی کرنے والوں میں شامل فرما دینا. اور جن لوگوں نے کفر کیا, ہماری آیات کو جھٹلایا, وہی دوزخی ہیں. اللہم اعذنا منہم اللہم لا تجل منہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی, اور تم حد سے نہ گزرو, بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ, اور اللہ سے ڈرو. اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر نہیں پکڑے گا, لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لی. چنانچہ کفارہ مسکینوں کو درمیان جے کا کھانا کھلانا ہے, اہل و عیال کھلاتے ہو, کپڑے پہنانا ہے, یا ایک دن غلام آزاد کرنا ہے. پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو, اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو سب سے پہلے تو شکر ادا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد دیکھ لیں ہر وہ قسم جو آپ اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں, اور کس طرح کھاتے ہیں کہ خود ارادی طور پر کھاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم نے قسم کھا لی تو چلو اب 3 روزے رکھ لیں گے. جی نہیں, 3 روزے آپ پہلی باری میں نہیں رکھ سکتے. پہلے آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ذرا کھلا کر تو دیکھیں کہ آپ کو پتا چلے. پھر آپ نے 10 کو کپڑے پہنانے ہیں. آج کل کے دور کے ذرا کپڑے لیں تو ہمیں پھر مزہ آ جائے کہ 10 لوگوں کو کپڑا دینا کتنا بڑا کام ہے. پھر غلام آزاد کرنا, اس کے بعد جا کر کہیں 3 روزوں کی باری آتی ہے. ہم اتنی آسانی ڈھونڈتے اپنے دین میں, کہتے چلو چلو خیر ہے, باقی ہمارا نہ وہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا ہے. ایسی بات ہے نا. آپ یہ دیکھیں ہمارا بڑا مزے کا کام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس میں سے پک اینڈ چوز والا کام کرتے ہیں. جو ہماری دل کو اچھا لگا ویسا نہ خرچو, چلو بس 3 روز لیتے. اور ان 3 روزوں میں بھی آپ دیکھیں اتنا مزے کا ہم ایک اور کام کرتے ہیں, فلاں میرے اوپر جو ہے نا وہ 3 روزے آ رہے ہیں, ایسا کرو ایک تم رکھ لو, ایک تم رکھ لو, اور ایک میں رکھ لوں گی. اور پھر بیچارے وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہم نے پلنٹی میں ڈالا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی بہن جی غلطی سے تم نے کی ہے, روزے ہم کس خوشی میں رکھے. نہیں, ایک ایک کر کے سارے رکھ لیتے کہ میرے اوپر یہ روزوں کا بھی مسئلہ نہ ہو. تو اپنی طرف سے دین, اپنا دین, اپنی مرضی. ہماری مرضی قرآن پڑھ لیا, ہماری مرضی نہ پڑھ لیا, ہماری مرضی ہم نے غلط پڑھ لیا, ہماری مرضی ہم نے صحیح پڑھ لیا, ہماری مرضی ہم نے کبھی ترجمہ پڑھ لیا, ہماری مرضی نہ پڑھ لیا. تو یہ دیکھیں ہم نے اپنی طرف کا دین جو ہے, ابھی جیسے میں نے شروع میں نہیں کہا, کسی نے ہمیں کچھ بھی کہا اچھا پھر یہ کر لو, ہم نے کہا اچھا جی لبیک, خود تو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. اور میں ہر دفعہ ہر کلاس میں اور ہر دورہ قرآن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ خدارا اپنے گھر میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ایک حدیث کی ایسی کتاب ضرور رکھے کہ پورا سال اس کی روزانہ کی ایک حدیث جو ہے وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ سال کی 365 جو ہے وہ احادیث آپ پڑھ لیتے ہیں. ایک بہت ہی پیاری حدیث کی کتاب ہے بلوغ المرام, اور میری ایک بہت پیاری باجی تھی, اللہ ان کو وہ جہان بہت اچھا کرے. آج دیکھیں بیٹھے بیٹھے ان کی مجھے یاد آ گئی, اللہ وہ جہان بہت اچھا کرے. ان کی وفات ہو چکی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اس وقت ان کے درجے بلند کرے کہ ان کو یاد کیا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے دے کہ جہاں سے ان کی خیال بھی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے مجھے وہ کتاب دی تھی, تو اس کے جو امام تھے, پوری اتنی موٹی وہ کتاب ہے. اگر آپ اس کو شروع میں اس کا پڑھیں نا, سٹارٹ جو اس کا ہوتا ہے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ میں یہ سوچتا تھا, جو امام تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں اپنے بچے کو احادیث کیسے پڑھاؤں,
قرآن تو میں اپنے بچے کو پڑھا چکا ہوا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ احادیث کیسے پڑھاؤں، کیونکہ دنیا کے کام بھی میرے بچے نے کرنے تھے، باقی سب کچھ بھی کرنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ روزانہ اپنے بچے کے لیے ایک انہوں نے جو تھا وہ حدیث مقرر کر دی، اور اس کے اندر اس میں پھر انہوں نے چھٹی نہیں کی، اور وہ کیا کرتے تھے، ایک حدیث روزانہ اپنے بچے کو پڑھایا کرتے تھے۔ اور وہ ایک حدیث نہ صرف یہ کہ اس بچے نے پڑھی، بلکہ ساتھ ہی وہ حدیث جو تھی وہ لکھ لیتے تھے، اور پھر وہ حدیث کے لیے ایک پوری کتابت کرنا انہوں نے شروع کر دی حدیث کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے 40 سال میں بلوغ المرام لکھی، اور 40 سال میں کتاب تب لکھی گئی کہ ایک حدیث روز کی لی، 40 سال تک وہ اپنے بچے کو پڑھاتے رہے، اور وہ حدیثیں جو تھی وہ لکھتے رہے، اور آج یہ جو کتاب ہے 40 دنوں میں مختلف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بلوغ المرام۔ اب آپ دیکھیں آپ اور میں کیا کرتے ہیں، صبح شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں گے، اور دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، آج تو مہمان آ رہے ہیں، آج تو یہ ہو رہا ہے، آج تو مجھے بازار جانا ہے، آج تو مجھے کپڑے لینے ہیں، آج تو میں تھکی ہوئی بہت ہوں، آج تو مجھے نیند بہت زیادہ آ رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ دیکھیں عمل وہ جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو آپ دیکھیں امام صاحب نے 40 سال اپنے بچے کے اوپر لگائے، سوچے وہ بچہ پھر بڑا ہو گیا، وہ بڑھاپے کے قریب ہو گیا، لیکن انہوں نے جو تھا وہ دن نہیں چھوڑے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں دیا، دن کی ایک حدیث دی۔ پھر ایسے ہی لوگوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بھی قرآن پاک اور احادیث کو سنبھالنے والی بن جاتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں فلے آمین یا رب العالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، استانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں، غور سے سن لیں، اور شیطان کے عمل میں سے ہیں، پھر تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں پر ہوروسکوپ بھی ڈال لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے، قرآن میں کس جگہ پر ہے کہ میں صبح اٹھ کے جو ہے وہ اپنا سٹار نہ دیکھوں، اور میں یہ نہ دیکھوں کہ میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یا میرا یہ دن کیسا گزرے گا۔ تو یہ ساری وہ آیتیں، پیچھے بھی آیتیں آ گئی، پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ کے کام ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ گندے کام ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو، بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو بھی نیکی کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما لیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں کچھ اس چیز کے شکار کے ذریعے سے بھی آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے نہ پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کے اس حالت میں شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ کرنا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار
اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، یہ تمہارے اور تمہارے مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جب احرام کی حالت میں خشکی کا شکار اس لیے منع کیا کہ اگر آپ شکار نہ بھی کریں تو خشکی پر آپ کو ارد گرد بڑے ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو آپ کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوں تو آپ کچھ نہ کچھ خرید بھی سکتے ہیں۔ سمندر کا شکار اس لیے حلال ہو گیا ہے کیونکہ سمندر میں ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسے موجود بھی ہوں تو آپ کچھ خرید کر کھانا وغیرہ نہیں کھا سکتے، موت کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا پیارا کام ہم سے کروا لیا، اور کتنے اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے مہربان ہیں۔ چاہتے تو کہتے خشکی بھی حرام، سمندر بھی حرام، اپنا ذائقہ لے کر چلو۔ آپ یہ دیکھیں، اور دیکھیں اگر سمندر میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، نہیں ملتا، آپ اس کی مچھلیوں کو احرام میں ہی رہ کر بھی مار سکتے ہیں۔ ایک چیز دیکھیں، احرام کیا ہے اور شکار کون کرتا ہے؟ عورتیں تو نہیں کرتی نا، مرد ہی کرتا ہے نا۔ احرام کیا ہے؟ ایک یونیفارم ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں لو جی کیوں منع کیا؟ آپ اور میں یہ بات نہیں سمجھ سکتے، یہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں جو واقعی شکار کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں ہمیں منع کیا؟ آپ ذرا تھوڑا سا ذہن میں لائیں اور ذرا سے سوچیں کہ ایک حاجی ہے یا ایک عمرہ والا ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے شکار کوئی بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے اور آپ نے مارا اور شکار آپ کے ہاتھ میں؟ جی نہیں، شکار کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھاگنا پڑتا ہے، آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، اور اس وقت میں گھوڑے پر چڑھنا، گھوڑے سے اترنا، اونٹ پر چڑھنا، اونٹ سے اترنا، نیزہ اٹھانا، شکار کو مارنا آسان کام تھا؟ ذرا سا آپ تھوڑی سی دیر کے لیے کسی وقت بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ جیسے، اور انہوں نے پہنا ہوا احرام، وہ بھاگتے ہوئے کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ذرا سے سوچیں اس بات کو، اور کیسے وہ دوڑتے دوڑتے پھر شکار کے لیے دوڑتے ہوئے آپ کو اونٹ پر یا گھوڑے پر چڑھنا پڑے گا، پھر اترنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، ہمیں سختی سے منع ہی کر دیا۔ یہ اس طرح ہے کہ جیسے کسی اسکول میں آپ اپنے بچے کو داخل کروائیں اور جب اسکول والے کہیں کہ یہ میرا یونیفارم آپ کے بچے نے پہن لیا، تو اب آپ کا بچہ جو ہے وہ 7 بجے بھی آئے گا، اب آپ کا بچہ جو ہے وہ 12 بجے ہی چھٹی کرے گا، اس سے پہلے آپ کا بچہ جا نہیں سکتا۔ جو سلیبس ہم آپ کو دے رہے وہی سلیبس آپ پڑھیں گے۔ اسکول وغیرہ کے معاملے میں ہم نے کبھی آواز اٹھائی؟ ہم کبھی کہتے ہیں یونیفارم پہننے کے بعد؟ لیکن جس وقت یہ آیتیں آتی ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لو جی دین میں تو زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور لو جی اسلام میں ان چیزوں سے بھی منع کیا گیا۔ اگر ہم تھوڑی دیر سوچیں تو یونیفارم کی کوئی نہ کوئی ضروریات ہوتی ہیں، یونیفارم کی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس شک ہوتی ہے، جس پر کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے جس پر آپ نے سگنیچر کیے ہوتے ہیں۔ اور احرام کیا ہے؟ آپ کا یونیفارم ہے، آپ کہاں پہن کر جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ کی حرمت رکھ دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس جگہ پر جانے والے جانوروں کی حرمت رکھ دی، حتیٰ تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے احرام کی بھی حرمت رکھ دی کہ اس کو پہن کر تم نے بھاگنا، دوڑنا اور یہ شکار کے سارے کام جو ہے ان کو بھی ختم کر دینا ہے۔ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا رہی تھی، ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس دور میں خواتین اور بچے ہیں وہ شکار نہیں سمجھ سکتے، اس کو تشبیہ دیں اپنے موبائل سے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام کو جس احرام کی حالت میں کہا گیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، اور صحابہ اکرام کے ارد گرد اتنا شکار آ گیا تو ہر چیز اٹھ کر خود قریب قریب سے گزر رہی تھی، لیکن صحابہ اکرام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس طرح اسپیشلی جو میرے سامنے ہے وہ تو بہت کم، لیکن جو آن لائن ہے ان سے بہت زیادہ یہ کام ہو جاتا ہے۔ کیا ادھر کو آپ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ادھر آپ کا جو ہے وہ قرآن شروع ہوتا ہے، ادھر آپ کی والدہ کا، آپ کی بہن کا، آپ کی بھابھی کا، کسی کا اتنا لمبا جو ہے وہ فون آ جاتا ہے اور ہم فوراً اٹینڈ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اچھی خاصی ڈھیر ساری غیبتیں ہو جاتی ہیں، اور غیبتیں ہونے کے بعد سارا معاملہ جو ہے وہ ہو کر ادھر آپ کا پارا چل رہا ہے، ادھر ہم نے وہ بھی چلایا ہوا ہے، ادھر ہم جو ہے وہ موبائل پر بھی لگے ہوئے ہیں۔
اور اسی طرح بعض اوقات جب لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی طرف آ جاتے ہیں، کلاس کا ہوم ورک دیا جاتا ہے، ابھی آپ کرنے بیٹھے ہی تو کسی کی کال آ گئی اور آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ راستے میں رہ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو آج کل آپ اپنے اس شکار کو اپنا موبائل سمجھیں. جس وقت آپ کلاس میں آ رہے ہیں اس کو سائلنٹ کر دیں، سب کو بتا کر آئیں یہ 3 سے 4 گھنٹے میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، یہ کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح جو آن لائن اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی سب کو بتائیں کہ ان 3-4 گھنٹوں میں میرا نہ موبائل فارغ ہے نہ میں فارغ ہوں، کیونکہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سن رہی ہوں. آپ دیکھیں ہم قرآن کھول کر ہم باقی ساری باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا جہان کے ہم قصے بھی سنا رہے ہیں. ابھی اسی وقت اگر کسی کا مائک کھل گیا تو آپ دیکھیے گا کیا ہنگامہ ہے اس کے گھر کے اندر. تو خدا را آپ کو جیسے پہلے دن بتایا تھا کہ جس وقت قرآن پڑھنا ہے، چاہے ایک کمرے کا گھر ہے، ایک کونا مختص کر لے اور اس کونے میں بیٹھ جائے اور وہیں بیٹھ کر اپنے قرآن کو کھولے، ورنہ ہم غور و فکر، تفکر اور تدبر کرنے والوں میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم گواہی دینے والوں میں ہوں گے. اور اس موبائل کو جس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس موبائل کو تو اپنے آپ سے کوسوں دور رکھ دیا کریں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اٹھا کر لے کر جانے والا آپ کا یہی موبائل ہوگا، جو آپ کو اٹھائے گا اور آپ کو دنیا میں لے کر جائے گا. اور اس وقت تو ہم ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. یہ کوئی عام فضل ہے، یہ کوئی عام کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے باتیں کرے. ہم نے ہفتے کو کیا پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رشک آتا ہے کہ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں کی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے باتیں کریں اور ہم کہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ باقی سب کے جو ہیں وہ کال آ رہی ہے اور ہمارے جو ہیں وہ گھر والوں کی کال سننا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. 2 سے 2.5 گھنٹے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جتنا مرضی دل چاہے. آپ ایک چیز دیکھیں، ہم آگے جا کے سورۃ انعام میں پڑھیں گے، ایک بڑی ہی خوفناک چیز ہے. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ساری باتیں کرنا بڑا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں باجی بہت ضروری کال تھی، بہت مصروفیت تھی، بہت زیادہ ضروری تھا. کبھی افطار سے گھنٹہ پہلے آپ کو کوئی کال آئے، آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں؟ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے کی بات کریں، آپ کرتے ہیں اٹینڈ؟ ہم کتنے ہوشیار ہیں نا. ہم سب کو پتہ ہے نا کہ اس وقت میں باتوں میں لگ گئی تو افطاری کس طرح دوں گی اور کیا ہوگا. مار تو بڑی بات ہے، باتوں کی مار کھائیں گے. باتوں کی مار بھی اگر آپ چھوڑ دیں، باتوں کی مار بھی نہ ہو تو افطاری تو بننے میں لیٹ ہو جائے گی نا. تو ہم کتنے ہوشیار ہیں، افطار سے 1 گھنٹہ پہلے نہیں ہم کال لیں گے، کیونکہ ہم نے اس وقت سارا کچھ ریڈی کرنا ہوتا ہے، تیاری اپنی مکمل رکھنی ہوتی ہے. لیکن جو ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے اس میں آپ اور میں ہم سب مجبور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کال لینا بہت ضروری تھی. اسی طرح ہم جا کر سورۃ الانعام میں پڑھیں گے. کیا کیا کرتے تھے مشرکین؟ اللہ کا حصہ رکھتے تھے تھوڑا سا، ساتھ میں اپنا حصہ نکالتے تھے. جب کھیتی پکتی تھی اللہ کا حصہ رکھا، اپنا حصہ رکھا اور اپنے بتوں کا حصہ رکھا. 3 حصے کر لیتے تھے. جہاں اپنے حصے میں کمی ہوئی وہاں بتوں کے حصے میں سے نہیں لیتے تھے، اللہ کے حصے میں سے لے لیا کرتے تھے. اب بتائیں سورۃ انعام کی جہاں آیت آئے گی وہاں میں آپ کو انڈر لائن بھی کروا دوں گی، میں آپ کو دلائل قرآن سے ہی دے رہی ہوں. اب بتائیں مشرکین میں کے عمل میں اور ہمارے عمل میں کیا فرق رہ گیا؟ جب قرآن کی بات چل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کے حصے میں سے ہم ٹائم لے کر اپنے لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی سوال آنا شروع ہو جائیں گے، باجی کیا صلہ رحمی نہ کرے، کہ اپنی والدہ کو کال نہ کرے، کہ اپنے بہن بھائیوں کو کال نہ کرے، سب کو چھوڑ دیں، صلہ رحمی چھوڑ دیں. تو اللہ کے بندو صلہ رحمی اللہ ہی کے کاموں میں سے کیوں؟ جس وقت اللہ کے کام کر رہے ہیں اسی وقت میں سے کیوں اپنے کام میں سے نکالے اس وقت کو اور پھر صلہ رحمی کرے. تو پھر میں دیکھوں کہ ہم کب تک جو ہے 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کی کال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا 2-2.5 گھنٹے قرآن کا پارا چل رہا ہے. پھر ہم بھی باتوں کا لامتناہی سلسلہ اور 2-2.5 گھنٹے ہم باتیں کر کے پھر ہم آ جاتے، پھر کہتے ہیں ہاں ہم نے تو سارے پارے پڑھے. آپ دیکھ لیں ہمارا نام جو ہے وہ اس میں ہوگا، لسٹ کے اندر ہوگا اور ہمارا نام جو ہے وہ لکھا ہوا آئے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمیں ہماری
جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلیں ہیں ان کا حل۔ تو ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ آگے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتی ہوں، اور تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو آپ لوگ جو صلہ رحمی اور باقی سب چیزیں کہہ رہے ہیں، آج کیا بتایا گیا؟ اللہ سے ڈرتے رہو، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب رشتہ داروں کو بھی منائیں گے، آپ کی فیملی کو بھی منائیں گے، اور تمام گھر والے بھی آپ سے کبھی بھی ناراض ہونے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانور کو بھی حرمت دی ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، بس اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو اور تم فلاح پاؤ۔ یا اللہ جی ہم سب کے دلوں کو صرف اور صرف اپنے لیے ڈرنے والا بنا لیں، یا اللہ جی لوگوں کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، اور یا اللہ ان تمام چیزوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال دے کہ جو چیزیں آپ کو ناپسند ہے میرے اللہ جی ان کا سب کا ڈر اور خوف نکال دیں، آمین یا رب العالمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے تو جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا، یا اللہ جی ہماری بھی تمام حرکات کو معاف فرما دیں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو، غور سے سن لیجئے، اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن یہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے، اور یہ جو نام آئے یہ ان کے جانوروں کے نام تھے۔ یہ اپنے جانوروں کو، مختلف طرح کے جانوروں کو جو بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے تو ان کو اس طرح سے رکھتے تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں بحیرہ جو تھا، ہم یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بحیرہ کے بارے میں آیا، بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا یہ دودھ دھونا ہی چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کو پتا ہے نا جو جانور ہوتا ہے، گائے ہو گئی، بھینس ہو گئی، بکری ہو گئی، جب اس کے تھنوں کے اندر دودھ بھر جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جانور کتنی تکلیف میں ہو جاتا ہے۔ یہ جانور کو اس تکلیف میں چھوڑ دیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اس جانور کا دودھ نہیں دھونا، یہ کس کے نام پر آزاد کر دیا ہم نے؟ بتوں کے نام پر آزاد کر دیا۔ آپ کو پتا ہے انڈیا میں وہ جو گائے ہے اس کو ماں کہا جاتا ہے، اور اس ماں نے سڑکوں کے اوپر وہ طوفان مچایا ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے وہ روڈ پر جا رہی ہے، لوگوں کو ٹکرے مار رہی ہے، موٹر سائیکلوں کو اٹھا اٹھا کے مارتی ہے، بزرگوں کو مار رہی ہے، اور وہ مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ماں ہے، ہماری ماں کو جانے دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک انسان سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جانور آپ کی ماں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ماں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اسی طرح کیا کہا، مشرکین نہیں سنیں گے، نہ یہود نہ مشرکین۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح یہ جو مشرکین تھے یہ کیا کیا کرتے تھے، جو بحیرہ تھا، قرآن پاک میں انڈر لائن کر لیجئے، بحیرہ آپ کے سامنے آیا، بحیرہ کیا کرتے تھے، یہ بتوں کے نام پر جانور کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ دودھ لے لے چاہے وہ ماری کیوں نہ جائے۔
साहिबा वो जानवर था जिसे बुतों के लिए आजाद छोड़ देते थे, ना सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, ना बार बर्दारी के लिए। अल्लाह ने तो ये जानवर हमारे लिए भेजे थे, लेकिन इनके लिए हमने इनकी इज्जत करनी शुरू कर दी। वसीला वो ऊंटनी जिससे पहली मर्तबा मादा पैदा होती, इसके बाद फिर दोबारा भी मादा पैदा होती, और 1 माह के बाद दूसरी मादा मिल गई, इसके दरमियान 1 मादा के बाद दूसरी मादा मिल गई, इसके दरमियान किसी नर से तफरीक नहीं हुई, ऐसी ऊंटनी को भी वो बुतों के लिए छोड़ देते थे। हाँ, वो नर ऊंट है जिसकी नस्ल से कई बच्चे हो चुके होते हैं, और नस्ल का इससे भी बार बार सवारी का हम ना लेते और बुतों के लिए छोड़ देते, और उस ऊंट को वो हामी कहते थे। तो आप ये देखें कि आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कितनी बड़ी बात हमें बता दी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें पहले पारे में क्या कहा, मैं तो मच्छर की मिसाल देने से नहीं शर्माता। तो आज आप देखें कि ऊंटों के नाम और ऊंटनियों के नाम जो इन्होंने रखे हुए थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला वो भी कुरान पाक में ले आए। और आगे हम वद सवाब के बारे में भी पढ़ेंगे कि जिनके बाद शिरक आया। फिर आगे हम और जो और दावों के जो रखे हुए थे मुशरिकीन मक्का भी सुब्हाना व तआला कुरान पाक में लेकर आए, ताकि उससे भी हम सबको क्या हो, फायदा हो, और हम सब ये समझने के काबिल हो जाए कि ये तमाम चीजें क्या है, यूजलेस थी। क्योंकि आज भी इन तमाम चीजों का नाम देकर बहुत सारे जो लोग हैं वो बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की, क्या नाजिल किया, कुरान, और आओ रसूल की तरफ, तो वो कहते हैं हमें वो ही काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। आज भी देख लें आप, किसी को कुरान की तरफ बुलाए, वो कहते नहीं मेरे बाप दादा जो करते थे हम वही करेंगे, अगरचे उनके बाप दादा कुछ भी ना जानते हो, ना वो हदायत याफ्ता ही हो, तो फिर वो उन्हीं की पैरवी करेंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर अपनी जानों की फिक्र लाजिम है। गौर से सुन लें, हम पर अपनी जानों की फिक्र लाजिम है। जो शख्स गुमराह हुआ वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि तुम खुद हदायत पर हो। तुम सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करते रहे हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी को मौत आने लगे तो वो तुम्हारे दरमियान गवाही होनी चाहिए, और वसीयत के वक्त अपने मुसलमानों में से 2 इंसाफ वाले गवाह हो, या फिर तुम जमीन पर सफर करने के लिए निकले हो, रास्ते में मौत की मुसीबत पेश आ जाए। ये वो आयत है, इसको अंडरलाइन कर ले, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर रास्ते में हमें मौत जैसी मुसीबत भी आ जाए और वहां पर हमारे पास कोई गैर मुस्लिम हो, आप देखें लोग मुल्कों सफर करते हैं, और कोई गैर मुस्लिम वहां पर मौजूद हो तो गैर मुस्लिम को भी वसीयत हम कर सकते हैं, हम अपनी वसीयत लिखी हुई गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। तो ये वो आयत है जिससे हमें पता चलता है। और रास्ते में मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर कौम के 2 गवाह भी काफी होंगे। फिर अगर तुम्हें कोई शुबा हो तो इन दोनों गवाहों को नमाज के बाद मस्जिद में रोक लो, तो अल्लाह की कसम खाकर कहेंगे कि हम इस गवाही के बदले कोई कीमत नहीं ले रहे, और कोई हमारे रिश्तेदार भी हो तो उनकी भी रियायत करने वाले हम नहीं हैं, और हम अल्लाह की गवाही नहीं छुपाते। अगर हम ऐसा करें तो हम गुनहगारों में शुमार होंगे। फिर अगर पता चल जाए कि बेशक इन दोनों ने गुनाह का इर्तिकाब किया, फिर इन दोनों की जगह 2 करीबी रिश्तेदार बतौर गवाह उन लोगों में से खड़े हों जो मैयत के तरका के हकदार है, तो वो दोनों अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन पहले दोनों की गवाही से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। अगर हम ऐसा करें तो हम जालिमों में से होंगे। ये असलूब करीब तर है कि वो ठीक ठीक गवाही देंगे, ये कम अज कम इस बात का ही खौफ करेंगे कि कहीं इनके वर्षा की कस्मों के बाद इनकी कस्में रद्द ना कर दी जाए। और तुम अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को हदायत नहीं देता। उस दिन को याद करो जब अल्लाह रसूलों को जमा करेगा, फिर उनसे कहेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वो कहेंगे हमें कोई इल्म नहीं, बेशक तू ही गैब की बातों का जानने वाला है। और जब अल्लाह कहेगा ईसा इब्ने मरियम, तू खुद पर और अपनी माँ पर मेरी वो नेमत याद कर जब मैंने तुझे रूहुल कुदस जिब्रील के साथ कुव्वत दी थी,
تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی، جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی منہ بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہو کہ بے شک ہم خبردار ہیں۔ یا اللہ جی ہم بھی آپ پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور یا اللہ جی اس کے گواہ بھی ہم آپ ہی کو بناتے ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ مائدہ اسی وجہ سے اس کا نام ہے، اور ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کا نام مائدہ رکھ رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس قرآن پاک میں آ گیا۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ ٹرینڈ چلا تھا اقرا، اور میں کہتی ہوں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کا نام اقرا نہ ہو، بچی ایسی نہیں تھی جس کا نام اقرا نہ ہو۔ اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھ۔ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ آج پتہ چل گیا، دسترخوان۔ قیامت کے دن آپ دیکھیں ہمیں آواز تو ہمارے ناموں سے دی جائے گی نا۔ والدین کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ والدین نے کیا کرنا ہے، والدین نے بچوں کا اچھا نام رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھیں قیامت کے دن اقرا، پڑھ پڑھ پڑھ، اور کیا ہے دسترخوان، دسترخوان کہاں ہے دسترخوان؟ تو آپ دیکھیں ٹھیک ہے قرآن پاک میں ضرور دیکھنا چاہیے، اچھے اور بہترین نام رکھنے چاہیے، لیکن وہ نام رکھیں کہ جس کے معنی بہت بہترین ہو، اور جو واقعی ہی جو نام ہے وہ ہمارے بچوں کو جب قیامت کے دن آواز دی جائے تو واقعی ہی پتہ چلے کہ خوبصورت نام سے ہمارے بچوں کو بلایا گیا ہے۔ تو اس لیے کوشش بھی یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے بھی اچھے نام رکھے جائے۔ تو یہاں پر آج مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، ایک بڑی والی سینی، بڑا جو آپ جس طرح ہمارے پشاور میں وہ تو کا جو بڑا ٹرے، چھوٹے چیز نہیں، یہ بڑا دسترخوان ہے۔ تو جیسے بڑا ٹرے ہو گیا، جیسے وہ خونچا ہو گیا، تو اس طرح کی بڑی چیز بھی جو ہے وہ مائدہ کہلاتی ہے۔ یہ بڑا دسترخوان، بڑی شیٹ جو آپ ڈالتے ہیں وہ مائدہ کہلاتی ہے۔ اگر ہم پر آسمان سے ایک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ان حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے یہ عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے، اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں یقیناً اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزے نہ مانگا کریں، کبھی بھی دعاؤں میں بھی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کی دعا سنی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ میرے گھر میں کوئی معجزہ کر دے، میرے بچے ٹھیک ہو جائے، کوئی معجزہ کر دے، میرے گھر کے کھانے کے لیے کوئی معجزہ کر دے۔ ہرگز نہیں، اللہ سے معجزے نہ مانگا کریں، اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل طلب کیا کریں، کیونکہ جب معجزہ آ جاتا ہے اور جب ہم آنکھ سے ایک مرتبہ دیکھ لیں پھر ہماری پکڑ یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے باوجود انہوں نے کہا معجزہ معجزہ معجزہ، ایک انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا، سب سے بڑا معجزہ۔ روزانہ قرآن کی آیتیں اتر رہی تھی، اس کے بعد مشرکین نے نہیں مانا، لیکن کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد نہیں کیا، ان پر قحط آیا، اور ایسا قحط آیا
کہ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک آسمان دھواں دھواں تھا. اتنا بڑا قحط تھا وہ کہ ایک گندم کا دانہ اور ایک کسی بھی چیز کا کھانے پینے کا دانہ وہاں پر اگنے سے قاصر ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اونٹنی کا معجزہ مانگا گیا. جب معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اس سے پہلے ان کی پکڑ نہیں ہوئی تھی, جب آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس معجزے کا برا حال کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا. ان کے اوپر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے, ایک عذاب تو نہیں لائے, ہم نے آگے جا کے انشاءاللہ پڑھ لینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر کئی طرح کے عذابات لائے. اسی طرح جو قومیں معجزہ مانگ لیتی ہیں اور ایک مرتبہ معجزہ دیکھ لیتی ہیں اور اس معجزے کے بعد پھر وہ کام نہیں کرتی ہیں تو بس وہاں پر حجت تمام ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا مت, اللہ کا عظیم اور معجزوں کی بات نہ کیا کرے. معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی دکھائیں گے تو ان معجزوں کے بعد ہماری حجت تمام ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ویسا ہی ہمارے ساتھ کریں گے جیسا کہ باقی قوموں کے ساتھ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مستفید فرما دے میرے اللہ, اور یا اللہ جی ہم پر اپنی رحمت برکتوں کے سائے کر دے میرے اللہ, اور یا اللہ جی ہماری زبانوں کو وہی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کو پسند ہو. یا اللہ جی ہماری زبانوں کو فالتو بولنے سے روک لے, اور یا اللہ جی ہماری زبانوں سے ایسے بہترین کلمات نکال دیں کہ جن سے آپ راضی ہو جائیں, اور یا اللہ جی ہم آپ سے راضی ہو جائیں. آمین آمین. اب اس خوان کے بارے میں بہت سارے لوگ آپ کو بڑی باتیں سنائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ آسمان سے اترا تھا اور اس میں مچھلی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو اس خوان کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں, کوئی واضح نشانی نہیں ہے. بہت بلکہ 90% علماء کا یہی ہے کہ یہ خوان نہیں اترا تھا, بلکہ جب کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا تھا, تو اس کے بعد معافی مانگ لی تھی, توبہ کر دی گئی تھی. اور اگر یہ خوان اترا کہ نہیں اترا, ہمیں اس کے بارے میں کوئی کچھ پتہ نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہ ہمیں قرآن پاک میں کچھ بتایا, اور اگر ہمیں پتہ چلنا ہوتا تو بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ہمیں احادیث کے ذریعے سے بتا دی تھی. تو احادیث میں بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. اس لیے ہمارا اس چیز پر ایمان لانا, اترا کہ نہیں اترا, ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کون سی بھیج دی ہے, کہ میں نے اگر معجزہ دکھایا اور پھر اس کے بعد تم نے نہ مانا تو پھر میرا عذاب کیسا ہے, ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تو نے لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو, کہا تھا تم نے لوگوں سے؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے, میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں. آئے ہم بھی اپنی زبانوں سے کیا کہہ دیتے ہیں, قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کے سامنے ہم سب بھی کہتے ہیں یا اللہ جی ہماری زبانوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں جس کا ہمیں حق ہی نہیں ہے. اور یقیناً اللہ تو جانتا ہے, تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے. بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تبلیغ کی تھی, اس کو انڈر لائن کرے, یہ تبلیغ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے, اور میں ان پر نگران تھا جب تک کہ میں ان میں رہا, پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا, اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے. اور آگے آیت بہت ہی خوبصورت آیت آ رہی ہے, اتنی پیاری آیت ہے کہ میں کہتی ہوں ہمارے لیے یہی آیت کافی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی پیاری بات کر کے گئے, اور بات کیا ہے, اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے. آج پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
یا میرے پیارے اللہ جی ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں عذاب کبھی بھی نہیں دینا چاہتے، یا میرے پیارے اللہ جی ہم سب کو عذابوں سے بچا لے، یا اللہ جی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے جس سے آپ کے عذابات آتے ہوں، اور یا اللہ جی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا تہجد پڑھتے تھے اور بڑی بڑی صورتوں کا انتخاب کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات یہی ایک آیت پڑھتے رہے، ایک ہی آیت پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح کے قریب ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ پڑھ کر اپنا تہجد جو تھا وہ پورا کیا۔ تو یہ اتنی خاص الخاص آیت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب، لیکن بعد میں قرآن پاک میں آ کر ہم سب کو بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے۔ تو اگر اللہ ہمیں عذاب دے تو بے شک ہم تیری بندے ہیں۔ اور ایک اور چیز دیکھ لیں، اگر ہمارا بچہ اگر ہمیں تو ہم اسے اتنا نہیں مارتے جتنا ہمارا بچہ نہ ہم کسی اور کو مارتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے دل میں اپنے بچے کے لیے کتنا پیار محبت کتنا رہتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں کیا کہا گیا، ذرا یقنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ اللہ پر اتنا پیار آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بتاتے کیا کہا، اگر تو عذاب دے تو اللہ تیرے ہی بندے ہیں نا۔ جیسے ایک ماں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہے، ہاں تو تمہارا ہی بچہ ہے نا، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا پیارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھا دیا، اور کتنا پیار آ رہا ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کہ اگر عذاب دے تو اللہ جی آپ ہی کے بندے ہیں نا، آپ ہی نے پیدا کیا۔ تو جب بندہ ہی اللہ کو ہو گیا تو کہاں اللہ جو ہے وہ بڑے بڑے عذاب دے گا، اور کہاں اللہ جو ہے وہ بڑے عذابوں سے کرے گا۔ اور پھر کیا کہا، ساتھ ہی کہہ دیا اگر آپ بخش دیں تو پھر کیا ہوگا، اگر آپ نے بخش دیا تو آپ کی مہربانی ہے اللہ جی، آپ ہی مہربان ہیں اور آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں۔ آگے آپ دیکھ لیں کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی آیات جو ہیں وہ یہاں پر اتار دی۔ آخری آیات پھر کیا ہے، اللہ فرمائے گا یہ ایک ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی صدیقین اور شہداء میں شامل فرما لے، اور یا اللہ ہماری زبانوں کو بھی جھوٹ بولنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ اب دیکھیں سچ بولنے والوں کا فائدہ دیکھیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں، نمبر 1 ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نمبر 2 وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نمبر 3 اللہ ان سے راضی ہو، نمبر 4 وہ اللہ سے راضی ہو، اور نمبر 5 یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ جی ہمیں بھی یہ کامیابی نصیب فرما دے، اور یا اللہ جی اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ بے شک سورۃ المائدہ تکمیل ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔